अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? सब तरफ खैर आफियत रखे और अपनी रहमत नाजिल फरमाए उन सब लोगों पर, ख़ास तौर पर जिन पर किसी भी शक्ल में कोई आजमाइश, कोई परेशानी या कोई मुश्किल आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल बय्यना मुसहफ़ में जिस मुकाम पर मौजूद है, वहाँ पर इससे पहले आपको सूरतुल क़दर और सूरतुल अलक़ मिलती हैं। इंटरेस्टिंगली ये 3 सूरतें हैं, सूरतुल अलक़, सूरतुल क़दर और सूरत अल बय्यना। इन 3 का एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है कि जो सूरतुल अलक़ है उसमें पहली वही के जो अल्फाज हैं, यानी कि जो वही का आगाज़ है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का पहला हिस्सा नाज़िल हुआ, सूरतुल अलक़ में वो मौजूद है। सो वही, इनिशियल वही, आगाज़ वही सूरतुल अलक़ में है। फिर आप आगे सूरतुल क़दर में आते हैं। तो सूरतुल क़दर में जब आप देखती हैं तो वहाँ आता है वही का नुज़ूल, यानी कि ओवरऑल 7वें आसमान से पहले आसमान पर पूरे का पूरा कुरान एक ही गो में नाजिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस सूरतुल क़दर में भी वही से रिलेटेड बात आ गई। अलक़ में आगाज़ वही जो रसूलुल्लाह के क़ल्ब पर आया, क़दर में मुकम्मल कुरान जो 7वें आसमान से पहले आसमान पर लैलतुल क़दर में नाजिल कर दिया गया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और जो तीसरी सूरत है सूरत अल बय्यना, इसके अंदर इंटरेस्टिंगली वही की असल हकीकत मेंशन की गई। क्या हकीकत? वही का इम्पैक्ट क्या होता है, वही अपना असर क्या छोड़ते हैं। तो 3 सूरतें जो मुसहफ़ में कंसेक्यूटिव हैं, अलक़, क़दर, बय्यना, तीनों का एक थ्रेड लिंक्ड है, और वो जो लिंक्ड थ्रेड है वो है वही, आइदर फर्स्ट पहली वही के अल्फाज, आइदर मुकम्मल कुरान का वही की शक्ल में 7वें आसमान से पहले आसमान पर नाजिल हो जाना, और द इम्पैक्ट ऑफ रेवलेशन, वही का असर। अब जब आप सूरत अल बय्यना को देखते हैं तो ये सूरत, और ख़ास तौर पर इस सूरत की शुरू की चंद आयात, मैंने पहले भी ये बात मेंशन की थी एंड आई एम रिपीटिंग इट। इस सूरत की इब्तदाई चंद आयात चंद मुफस्सरीन के नज़दीक निहायत मुश्किल शुमार की जाती हैं, और यही वजह है कि मैंने 6 डेज़ लगाकर इस सूरत का तारुफ, इसका बैकग्राउंड यानी कि शान नज़ूल, और जो इस्लाम में अहले किताब का मुकाम है उसको आपके सामने रखा था, ताकि कुछ क्लैरिटी आ जाए और मुश्किल एक्सप्लेनेशन के बगैर बात को समझ लिया जाए। ज़ाहिरी बात है, जब आयात आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती हैं तो याद रखें हमेशा उन आयात पर गौर व फ़िक्र और दुरुस्त गौर व फ़िक्र इंसान को बड़ी हिकमतें सिखा जाता है। कुरान की ये ख़ासियत है
ہمیشہ اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن ذہن میں رکھیے گا. اور وہ خاصیت کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو قرآن کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کی آیات ایک طرف بہت آسان اور عام فہم ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. یعنی کہ اس نصیحت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے سرفیس پر نصیحت موجود ہے. اگر میں صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لوں گی نا تو بہت سی ایسی آیات ہیں جس کا مجھے ترجمہ ایسے سمجھ آئے گا کہ مجھے ایڈوائس مل جائے گی. تو ایک طرف قرآن کی آیات بہت عام فہم ہے، ہر طرح کا انسان سمجھ سکتا ہے، ہر طرح کا آئی کیو رکھنے والا سمجھ سکتا ہے. دوسری طرف اسکالرس کہتے ہیں انہی آیات میں ایسی گہرائی ہے کہ بڑے بڑے مفسرین اور مفسرین کی بھی جنریشنز غور کرتی رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کسی اسکالر نے اپنی زندگی کے 40 ایئرس 30 ایئرس لگا دیے 10 والیوم 12 والیوم 15 والیوم 20 والیوم 25 والیوم کی تفسیر لکھتے ہوئے، اور آخر میں وہ کیا لکھتے ہیں واللہ عالم. یعنی کہ جب آپ اس کی گہرائی میں اترنا شروع کرتے ہیں تب تو پھر اس کے خزانوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی، پھر تو ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے. اس صورت کے لیے بھی آپ کو کلاسیکل ٹیکسٹ میں یہ بات امنگ دا اسکالرس کامنلی ملتی ہے کہ جہاں اس کی آیات انسان کو قرآن اور وحی کے اثر کے بارے میں انفارم کرتی ہیں، سائملٹینیسلی اس کی آیات میں سورۃ البینہ کی آیات میں بہت گہرائی موجود ہے. اتنی گہرائی موجود ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی اتریں اس کی گہرائی میں، اس کے کانسیپٹس کو سمجھیں تو آپ کو بڑی حکمتیں ملتی ہیں، اسلام کی کلیرٹی ملتی ہے، ذہن کھلتا ہے. اور ذہن کھلنا بہت ضروری ہوتا ہے. ذہن کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں نا بالکل بیسک باتیں معلوم ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے تو میں شکل نہ دیکھوں، کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں سوچتی نہ رہ جاؤں. یہ والا امپیکٹ. تو جب آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ سورۃ البینہ کو شروع کرتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. حتی تأتیہم البینہ، یہ بینہ میں وہی موجود ہے. صحیح؟ اچھا اب ذرا ایک بڑی ایک ان یوزول انداز ہے آیت شروع کرنے کا یا سورت شروع کرنے کا. لم یکن الذین، نیگیشن سے بات شروع کی گئی. اب میں بالکل آسان ٹرانسلیشن کروں، مزے کی بات ہے اب جب سورۃ البینہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اردو ترجمہ ڈفرینٹ مصحف میں پڑھیں گی نا تو ہر جگہ آپ کو جملہ ایک الگ الگ طرح سے امپیکٹ دیتا ہوا نظر آئے گا. آسان سے ترجمہ، اہل کتاب اور مشرکین دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اہل کتاب اور مشرکین کیا کیا ہے دونوں نے؟ جنہوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک کلیئر پروف نہ آ جاتا. اچھا یہ آیت کا بالکل بیسک ترجمہ ہے کہ دو لوگ اللہ کی نظر میں کفر کر رہے ہیں، اہل کتاب اور مشرکین، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل، ایک واضح دلیل، ایک کلیئر ایویڈنس نہ آ جاتے. میجورٹی مفسرین اور یو کین سے 99.99% مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب جو ہیں انڈرسٹوڈ دو نیشنز ہیں، یہود اور نصارہ، اور دوسری کیٹیگری اللہ نے بیان کی ہے مشرکین. سو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، شان نزول میں یہاں مشرک اسپیسیفکلی قریش کے مشرک مراد ہے. ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت ہوئی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیان یہاں کیا گیا ہے اس آیت میں کہ یہ کون سی سچویشن ہے، کس وقت کے اہل کتاب کے کفر کی بات ہے. مشرکین
کون سا کفر کر رہے تھے جس کی بات ہے؟ تو آیت کے مطابق جو آیت جس چیز کو مینشن کر رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پہلے جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا تھا، چاہے وہ اہل کتاب کا کفر تھا یا مشرکین کا کفر تھا، جس گمراہی اور غفلت میں یہ دو کیٹیگریز ڈوبی ہوئی تھیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ دونوں کے دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حق پر ہے۔ مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے وی آر ایبسلیوٹلی رائٹ، اور اہل کتاب بھی کہتے تھے وی آر ایبسلیوٹلی رائٹ، اور دونوں دونوں کے دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل جمے ہوئے تھے۔ اہل کتاب تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی رسول آئے گا تو ہم میں آئے گا، اور جب وہ ہمیں کلیئر میسج دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہی اہل کتاب تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، سو دس از دا بیک گراؤنڈ، آیت نمبر 1 کا بالکل بیسک بیک گراؤنڈ کہ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے۔ ناٹ دا بیک گراؤنڈ ان ریفرنس ٹو شان نزول، بٹ دا بیک گراؤنڈ جو اس کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ کلیئر ایویڈنس نہ آ جاتی۔ تو یہ کب کے ریفرنس کو یہاں رکھ کر بات کی گئی ہے؟ اسلام سے پہلے پہلے جس گمراہی میں اور جس غفلت میں یہ دو کیٹیگریز موجود تھی۔ اب سوال کرنے والے کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، کیا آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرک اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشرک بھی کفر کر رہا ہے اور اہل کتاب بھی کفر کر رہا ہے۔ مشرک کا کفر کرنا تو سمجھ آتا ہے، بٹ واٹ اباؤٹ اہل الکتاب؟ اہل الکتاب کیسے کفر کرتے ہیں؟ تو ایک سوال آتا ہے کسی بھی قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں، شریعت اہل کتاب مشرکین میں فرق کیوں کرتے ہیں اگر دونوں کفر کرنے والے ہیں؟ اور یہ بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ اگر آپ صرف اہل کتاب کو فوکس کریں تو اہل کتاب شرک کر چکے یا کرتے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی مشرک کو مشرک کہتے اس لیے کہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو پھر what difference does it make جس کی وجہ سے ہم مشرک کو تو مشرک کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، بٹ ہم اہل کتاب کو کافر نہیں کہتے، اہل کتاب کو ہم مشرک نہیں کہتے۔ یعنی آیت 1 سورۃ البینہ میں تو دونوں کو کافر کہا گیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اس کا مطلب ہے آیت نمبر 1 سورۃ البینہ کہہ رہی ہے کہ بنی اسرائیلیوں یا نصارہ ہوں، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں من اہل الکتاب۔ من کیا کہہ رہا ہے؟ a little fraction جو کفر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک ساتھ نہیں مینشن کیا۔ لم یکن الذین کفروا، بس اتنا بھی کافی تھا، منفکین حتی تأتیہم البینہ، درمیان میں اس کی الگ سے کیٹیگرائزیشن کیوں کی گئی اہل کتاب اور مشرک؟ اس کو سمجھیں، یہ کیٹیگرائزیشن الگ ہی ہے۔ کیوں؟ اسلام سے پہلے، اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ڈکلیئر ہونے سے پہلے پہلے انسانوں کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ تو کرتے تھے، وہ تو اس وقت بھی ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ بالکل ایک اسی پیٹرن پر رسول بھیجتے تھے، نبی بھیجتے تھے، شریعتیں بھیجتے تھے، کتابیں بھیجتے تھے۔ اب جن لوگوں پر تورات نازل ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا، اور جن پر کتاب انجیل نازل ہوئی، جن کا تعلق، جن کا لنک انجیل سے بنا، بائبل سے، انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہا۔ قرآن نے ان دونوں کا ایک کامن نام مینشن کیا، یہود اور نصارہ بھی آیا ہے،
لیکن ان کا ایک کامن نام آیا، اہل الکتاب۔ یہ دونوں گروہ جو اہل الکتاب ہیں، یہود اور نصارہ، ان کا کفر، دونوں کا کفر، غور سے سنیں، ان دونوں کا کفر دو ادوار میں بالکل پرومیننٹ رہا ہے۔ ایک، پہلا کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جب انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو ایگزیجریشن کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کیا تھا نا؟ انہوں نے، عیسائیوں نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بعض بنی اسرائیلیوں نے بنایا عزیر علیہ السلام کو۔ صحیح ہے؟ ان کا پہلا کفر تھا دونوں نیشنز کا، چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، obviously among them few۔ رسول اللہ کی آمد سے پہلے انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو غلو کرتے ہوئے، غلو از غائن لام واو، ایگزیجریشن کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انبیاء کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا، یعنی الہ بنا دیا۔ الہ وہ ہستی جس کی انکنڈیشنل اطاعت ہوتی ہے، جس کی انکنڈیشنل عبادت ہوتی ہے، وہ الہ ہوتا ہے، جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی ہستی، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی رشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ اس کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا جائے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق۔ الہ صرف اللہ ہے، یہی تو ہمارا کلمہ شہادت ہے، لا الہ، دیر از نو الہ، کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا، جن کا پہلا کفر تھا۔ پھر دوسرا کفر کیا کیا انہوں نے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر سورۃ البینہ میں ان کو کفر کرنے والوں میں شامل کیا گیا ہے، یس دے آر اہل کتاب، بٹ ان سے کفر ہوا ہے۔ Now that's a very important point, because this point can hit all of us too۔ ٹائٹل کے ہم مسلمان ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کفر تو ہم سے بھی ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کہیں نہیں استغفر اللہ، ہم سے کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ تو ٹائٹل کے اہل کتاب ہیں، بٹ قرآن از گیونگ us the proof کہ تھوڑا بہت کفر تو ان سے بھی ہوا ہے۔ ایک کفر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، دوسرا کفر واضح طور پر ان دونوں اقوام نے کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اور اسلام کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ That was the second stage of kufr, or the second category of kufr۔ اب اس کے علاوہ بھی قرآن حدیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کفر کئی طرح سے ظاہر ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو کافر قرآن نے کئی جگہ پر ثابت کیا ہے یا مشرک کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ کو نہیں معلوم تو بتا دیتی ہوں۔ many of the نصارہ، not every Christian، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نصارہ میں سے کچھ، یا نصارہ کے بہت سے پریسٹ، یا نصارہ کے کرسچنز کے بہت سے اسکالرس، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہر کرسچن۔ کرنٹ کنٹمپرری کرسچنز میں بہت سے ایسے کرسچنز ہیں جو سینچریز سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ایکٹیویٹیز میں سرگرم ہیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو ذرا ہسٹری نکال کر پڑھیں، آس پاس نظریں دوڑائیں، لیٹسٹ مشینری
ऑफ थिंक टैंक्स पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज का काम है क्रिश्चियनिटी प्रमोट करना, वहाँ बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज का काम है मुसलमानों को उनके इस्लाम से दूर करके क्रिश्चियन बना दें। ठीक है, तो ये भी इनके एक तरह से कुफर का रिफ्लेक्शन है। एनी हाउ, सूरत अल बय्यना की आयत नंबर 1 ने इन दोनों को, चाहे मुशरिक हों या अहले किताब हों, इनके कुफर को मेंशन किया। तो हम इस सवाल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कुरान अहले किताब को अहले किताब कहता है तो इनको मुशरिक की कैटेगरी में, काफिर की कैटेगरी में क्यों नहीं लेके जाता, अलग क्यों रखता है? सही है। तो पहले तो मैंने आपको ये क्लैरिटी दे दी कि यस, कुफर तो ये करते हैं। अब क्यों इनको काफिर या मुशरिक नहीं कहा जाता और अलग से अहले किताब की टर्म दी जाती है, उसकी वजह स्कॉलर्स क्या बताते हैं। क्योंकि अहले किताब यहूद और नसारा का किसी न किसी रेफरेंस में कम से कम परसेंटेज में अंबिया और प्रीवियस शरीयतों, आसमानी किताबों के साथ एक लिंक है। अंबिया और अल्लाह की किताबों से लिंक, और कुछ न कुछ प्रीवियस शरीयतों की यू कैन से बाक़ियात आज भी इनमें ऐसी मौजूद हैं जो इनको मुशरिक और काफिर से अलग रखते हैं। अहले किताब होने के बावजूद कुफर करना वो अपनी जगह है, बिल्कुल जैसे किसी मुसलमान का मुसलमान होते हुए कुफर करना। कुफर करना क्या है? Not every time it will be doing sajda in front of any other entity. It means जहां अल्लाह ने कोई काम करने का हुक्म दिया है वो काम ना करना, कुफर। जहां अल्लाह ताला ने किसी चीज से रुकने का हुक्म दिया है वो काम ना करना, कुफर। तो अहलुल किताब इसलिए कहलाते हैं कि कुछ ना कुछ रेमिटेंस इनमें बाकी रह गई है जो कि पिछली शरीयतों की है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये लोग जिनको अहलुल किताब कुरान कहता है, ये लोग अंबिया और आसमानी किताबों को मानने का दावा रखने वाले काफिर हैं, यूं कह सकते हैं। टू कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग कि इनके पास अंबिया के आने की तारीख भी है, इनके पास आसमानी किताबें भी हैं, इनमें कुछ ना कुछ शरीयतों के राइज अहकामात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं काफिर भी हैं। तो कुछ साबिका अंबिया को मानने के दावे और शरीयतों की बाकियात से ताल्लुक की बिना पर इस्लाम अहलुल किताब को कुफार से अलग रखता है। दिस इज द रीजन आप कुरान में ही पढ़ते हैं, सूरत अल माइदा की आयत नंबर 5 में, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। ठीक है, अहले किताब का ज़बीहा सूरत अल माइदा आयत नंबर 5 के मुताबिक अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए थे उनकी भी पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं जबकि तुम उनके महर अदा कर दो। तो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है कि अहले किताब और कुफार में फ़र्क है। अहले किताब अगर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करेंगे, अगर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करेंगे इस कोट एंड कोट कंडीशनल, तो ज़बीहा उनका खाना अहले इस्लाम के लिए हलाल है। इसी तरह उनकी पाक दामन औरतों से निकाह जायज़। जबकि अगर मुशरिक हो
बुत परस्त हो, पेगन हो, तो उसका ना ज़िबा किया हुआ हलाल है, ना उनकी औरतों से शादी करना, निकाह करना जायज़ है। सही? इस्लाम का उसूल क्या है? कफ़रा अहलुल किताबी मिम्मन लम युमिनु बिरिसालति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अहले किताब आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, अहले किताब होने के बावजूद काफिर हैं। अब ये वाला कुफ्र कौन सा वाला है? ज़ाहिर बात है उनके अमल का कुफ्र है। और कुरान की आयत, कई आयत हैं, मैं नहीं सबका रेफरेंस दे रही। आपके सामने सूरत अल बय्यना की आयत वाज़ेह है, कुरान में काफिर का है। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब। उनके आमाल का कुफ्र है, एक्शन है। कुरान उनको बाय टाइटल अहलुल किताब कहता है, बाय एक्शन कफरू कहता है। द पीपल दोज आर अमंग यू दोज हैव द ग्रिप ऑफ अरबिक ग्रामर। अल्लाह ताला ने उनको इसम का टाइटल देके काफिरून नहीं कहा, कुफार नहीं कहा, बट उनके एक्शन पर कफरू फेले मादी आ गया है। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं अहले किताब में से, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो अपने अमल के काफिर हैं। कुरान मजीद ने अहलुल किताब को कई मौक़े पर साफ अल्फाज में काफिर कहा है। हाँ, आज भी हैरत आपको होगी सुन के, आज भी बहुत से इन दो अक़वाम में ऐसे लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि डेफिनेटली ही वाज द प्रॉफिट, डेफिनेटली ही वाज द लास्ट प्रॉफिट, बट वो अपने दीन पर है। अब बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा आपसे पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कैटेगराइज़ कर दिया और आज भी कैटेगराइज़ करते हैं। बहुत से यहूदी हैं जो हज़रत उज़ैर को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। आप सूरह माइदा की आयत 73 पढ़ें। क्लियरली अल्लाह ने अहलुल किताब के कुफ्र को बयान किया है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में तीसरा है। क्रिश्चियन, सूरह माइदा आयत 73। और सूरत अल बय्यना बता रही है कि इन लोगों ने कुफ्र किया जो अहले किताब में से हैं या मुशरिक। तो आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें एक अलग एंगल से नज़र आने लग जाती हैं। और ये है वो सवाल का जवाब कि अहलुल किताब को मुशरिकीन में क्यों नहीं रखा जाता, कुफ़ार में क्यों नहीं रखा जाता। 1 बिकॉज़ उनके ऊपर किताबें नाज़िल की गई। 2 वो उनके ऊपर अंबिया आए। 3 आज भी उनमें अपनी गुज़री हुई और दी हुई शरीयतों के कुछ न कुछ आसार बाकी। हाँ, इस्लाम का इनकार करके कुफ्र करते हैं। 2 दे आर अहले किताब। रसूलुल्लाह का इनकार करके कुफ्र करते हैं। 2 दे आर अहलुल किताब। इस्लाम के रास्ते को अडॉप्ट ना करके कुफ्र करते हैं। 2 दे आर अहलुल किताब। इसका मतलब क्या है? टाइटल्स हमें नहीं बचाते। टाइटल्स आखिरत की सैल्वेशन की तरफ, निजात की तरफ हमें नहीं ले जा सकते। अगर मेरा टाइटल मुसलमान है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अब अकाउंटेबिलिटी से आज़ाद हूँ। अगर मेरी अम्मा मुसलमान और मेरे अब्बा मुसलमान और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, तो टाइटल से मेरी बचत नहीं होने वाली। अगर अहलुल किताब से कुफ्र हो सकता है डिस्पाइट बीइंग हैविंग द टाइटल ऑफ अहलुल किताब, तो मुसलमानों से भी कुफ्र हो सकता है डिस्पाइट बीइंग हैविंग द टाइटल ऑफ बीइंग मुस्लिम। दिस शुड हैव द क्लैरिटी। जब जब टाइटल के बावजूद अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक अमल ना किया जाए, तब तब
ہم اپنے آپ کو اس ٹائٹل کی برکات سے خود دور کر دیتے ہیں، اور ٹائٹل اپنی جگہ رہ جاتے ہیں. آپ کے ٹائٹل میں اور میرے ٹائٹل میں شاید لگا ہوا ہو نیک متقی، شاید دوسرے لوگ سمجھتے ہیں. قرآن پڑھنے والے، اہل القرآن، صاحب القرآن، حافظ القرآن، مفتی، شیخ، استاد، اسکالر، اساتذہ، کچھ بھی لگا لیں. نو ٹائٹل گونا سیف می جب تک میرے اعمال اس علم کے مطابق نہیں ہو جاتے. ٹائٹلز نہیں بچاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل الکتاب کے بھی کفر کو یہاں واضح کر دیا. تو جہاں ہم تاریخ کی کسی قوم کے کسی بھی عمل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دم سے ریورجن محسوس کریں، او اہل الکتاب سچ کرسڈ نیشنز، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا اور وہ اس کو کنٹین نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے اعمال سے واضح کر دیا کہ انہوں نے کئی جگہ اللہ کی نافرمانی کی. We are not reading سورۃ البینہ just for the sake of doing this. ہم سورۃ البینہ پڑھ رہے ہیں آئی اوپننگ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے. ہم سورۃ البینہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، کہ میرا ٹائٹل ایک طرف رہ جائے گا، میری آواز بہت اچھی ہے اور میں نعتیں پڑھتی ہوں اور میں ربیع الاول کے مہینے میں خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتی ہوں، بٹ میرا عمل اس کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، جو آپ کی ازواج ہمارے لیے مثال چھوڑ کر گئیں. کیا میری زندگی کی تمام روٹین ایسی ہے کہ جب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریزنٹ کی جائے گی، جبکہ اللہ کے رسول بھی سامنے ہوں گے اور وہ اپنے امتیوں کا حساب کتاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، کیا وہ مجھ پہ فخر کریں گے یا ان کو میری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ What actions I'm selecting for my life will be the main determination factor on the day of judgment. میرے لیے کیا انجام لکھا جائے گا، میرے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت ایسی کی ہے، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ. ہرگز وہ لوگ اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہیں تھے. چھوڑ دیں ابھی مشرکین کو، ابھی ہم مشرکین کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کو ہماری طرح ٹائٹل ملا ہوا ہے. ان کو ملا ٹائٹل اہل الکتاب اور ہمیں ملا ٹائٹل مسلمان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بالکل اس وقت پیرالل کھڑے ہوئے ہیں. Keep the mushriks aside right now. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. What is the difference between us and them? اہل الکتاب پریویلیج تھے بیکاز انبیاء کی قوم تھے، ان کے پاس شریعت تھی. تو ہم بھی تو پریویلیجڈ ہیں بیکاز ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پاس قرآن ہے. انہوں نے شریعت ہونے کے باوجود شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا. So they actually became مغضوب علیہم. وہ قوم بن گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. So what we are doing? قرآن ہونے کے باوجود قرآن کے مطابق عمل نہ کرنا، کسی کا حق کھا جانا، کسی سے جھوٹ بولنا، اللہ کے واضح احکامات کے خلاف کھڑے ہو جانا، نامحرم سے دوستیاں کرنا، غریب کو دبا دینا، غریب کے لیے قانون الگ بنا دینا، غریب کو سزا دے دینا، امیر کو بچا لینا، امیر کے اوپر کوئی حکم لاگو نہ ہونا، امیر کے اوپر کوئی قانون نہ لاگو ہونا، جنگل کا قانون بنا کے رکھنا، اور ٹائٹل دی اسلامک ریپبلک. ہم سب سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہر انسان سے اس کی جورسڈکشن کا سوال ہوگا. امت کے لیول پر، اسٹیٹ کے لیول پر یہ باتیں بہت آسانی سے ہم سب کر سکتے ہیں، بٹ میرا حال حلیہ ایز این انڈیویجول
ایک فرد کے طور پر where I am standing. لوگ میرا کس چیز کے ساتھ لنک بناتے ہیں؟ اوہ یہ خاتون لیکچرز میں جاتی ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں، قرآن کی کورسز کرتی ہیں، اور میرے ساتھ رہنے والے میرے اپنے میری زبان سے تنگ ہیں، یا وہ لوگ جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں ان کے لیے میرے دل میں گرجز ہیں، تو میں کس ٹائٹل کی بیسس پر اٹھائی جاؤں گی؟ عملی کفر یا ٹرافی کے طور پہ ملنے والا اہل القرآن کا ٹائٹل؟ یہ اہل الکتاب اور مشرک میں اتنا سا فرق مجھے آئینہ دکھا رہا ہے۔ اللہ نے اہل الکتاب کو اہل الکتاب ہی رکھا تاکہ مسلمانوں کو اندازہ ہو جائے کہ دیکھنا بہت کیئرفل رہنا، یو ول بی مسلم بائی دا ٹائٹل بٹ کفر ہوتا رہے گا تم سے اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کیا۔ اور انسان غفلت میں عمل کی طرف آتا ہی نہیں، نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، منفکین از فا کاف کاف، ہلنے والے نہیں تھے وہ اپنی جگہ سے، باز نہیں آتے، وہ چھوٹتی نہیں ان کی غفلت اور کفر ان سے، نہ اپنے کفر سے وہ الگ نہیں ہوتے، اپنے دین کو وہ چھوڑتے نہیں جس کو وہ صحیح دین سمجھتے تھے۔ آج ہر انسان اپنے دین کی سمجھ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ہر ایک کو اپنا دین سب کو بتانا ہے، اور پھر زبردستی گن پوائنٹ پر سب سے عمل بھی کروانا ہے۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں کہ میرے مطابق سب لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا نصاب 52.5 تولے چاندی بنانا چاہیے۔ آپ کے مطابق جسٹ ٹیک اے پاز، آپ کے مطابق تو اللہ کے رسول تو 2 نصاب دے کر گئے ہیں، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا۔ اگر علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں اسلام کی وسعت ہے، آپ 7.5 تولے کو اپنا تھریش ہولڈ بنا لیں، تو دوسری طرف آواز آتی ہے نہیں دوسرے علماء کہتے ہیں 52.5 تولے کو نصاب بنا، اینڈ وی مسلمز آر فائٹنگ آن اٹ۔ ٹائٹل میں ہم دونوں کون ہیں؟ مسلمان، امت محمد، جنت کے حقدار، معمولی جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے حقدار، سمجھے بیٹھے ہیں۔ حقدار تو پتہ نہیں کہاں سے بن سکتے ہیں ہم۔ ہر کوئی اپنے دین پر جمع بیٹھا ہے۔ یہ اہل کتاب کی تفسیر ہو رہی ہے یا ہماری تفسیر ہو رہی ہے؟ مشرک کو تو ایک طرف ڈال دیں ابھی کونے میں بیچارے کو، ابھی تو ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، قریش مکہ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے اس وقت، یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہی سٹانچ ایٹیٹیوڈ اہل الکتاب میں تھا جبھی اللہ نے ان کے کفر کو واضح کیا ہے۔ تمہارے کریڈینشیلز کہ تم اہل الکتاب ہو، اہل الکتاب کتاب والے، آسمانی کتاب مسلمانوں کے پاس، آسمانی کتاب یہود اور نصارہ کے پاس، سو ایکولنسی پر آ رہے ہیں، پر اللہ کی نظر میں اس ایکولنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل کفر کا ہے، اپنے اپنے من پسند دین کے مزاج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ دین کی بات ایسے ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے نہیں نہیں مجھے لگتا ہے دین کا مطلب یہ ہے۔ What do you mean by مجھے لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک مائک پکڑتا ہے اور دوسرے کے استاد کی انسلٹ کرتا ہے، دوسرا مائک پکڑتا ہے تیسرے کے استاد کی انسلٹ کرتا ہے، جو بزرگان دین اس دنیا سے جا چکے ہیں ایک ان کی انسلٹ کرتا ہے، وہ تو غلط بتا کر چلے گئے، وہ تو یہ کر کے چلے گئے، اینڈ دیر از اے ٹگ آف وار، بٹ the title we have just like اہل الکتاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنی
مکمل آیت دی. میں نے جب بھی تفسیروں میں اس آیت کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کی مشکل آیات میں سے ایک آیت ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1، مجھے ہر مرتبہ، میں جتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھتی ہوں، مجھے ہر مرتبہ اس آیت میں ایک نیا رخ نظر آ جاتا ہے. جو نیا رخ اس آیت کا بالکل ایگزیکٹ ہم مسلمانوں کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے آگے. ہم بھی تو نہیں ٹلتے ہیں، ہم بھی تو نہیں باز آتے اپنے من پسند دین سے. بس جو میرا دل چاہے گا. ہمارا دل چاہتا ہے کہ دین یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور پھیلائیں، علم حاصل کریں اور پھیلائیں، علم حاصل کریں اور پھیلائیں. یہ ہم نے اپنا دین پکڑا ہوا ہے. ہم باز آنے والے نہیں ہیں، بالکل جیسے اہل کتاب اپنی اسٹانچ مینٹیلٹی سے باز آنے والے نہیں. ارے بھائی، دین کی خوبصورتی کو سمجھو. چاہے وہ دین تورات اور انجیل کا تھا جو اوریجنل تھا، چاہے وہ دین قرآن پاک کا ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ نے را مٹیریل کی طرح انسان اور ان کی زندگیاں اور ان کے سرکمسٹانسز اور ان کے رشتے اور ان کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل چیلنجز نہیں بنائے. اٹس ناٹ اے فیکٹری جہاں ایک ہی جیسا پروڈکٹ نکلتا ہے. اٹس اے ورلڈ آف ہیومن بینگس، اور جہاں پر ڈائیورسٹی ہے، ڈائیورسٹی آف حالات ہے، ڈائیورسٹی آف مائنڈ سیٹ ہے، ڈائیورسٹی آف پوٹینشیل ہے، ڈائیورسٹی آف اسکل سیٹ ہے، ڈائیورسٹی آف ایمان کے درجات ہیں. تو سارے انسان ایک جیسے کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم ٹائٹل میں مسلمان ہوں، لیکن ہم اسلام کی وسعت کو سمجھیں. اپنے متقی ہونے پر فوکس ضرور کریں، اپنے آپ کو بہترین عمل پر لانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن دوسروں کے ساتھ اسلام کی وسعت کو اپلائی کر دیں. بھائی، کیوں دوسروں کے لیے اسلام پر آنا مشکل کرتا ہے؟ ایک انسان نے کوشش شروع کر دی ہے نا، لیٹ ہم اور لیٹ ہر بریتھ. آ جائے گا باقی بھی اعمال پہ، وہ اسپیس دیں اس کو. نہیں، ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہم نے سمجھ لیا بس اسلام یہ ہے، اب میں نے ہر ایک کو بس اسی فریم میں فٹ کرنا ہے. اینڈ دس از مائی ریسپانسبلٹی. نو، اٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی بائی دا وے. قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کتنے لوگوں کو مسلمان کر کے آئی ہوں. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا. خود مسلمان ہوئی ہو؟ مسلمان ہونے کا معلوم تھا کچھ کرائٹیریا؟ کیا تم نے صرف مسلمان رہنا تھا یا مومن بننا تھا؟ کیا صرف مومن رہنا تھا یا متقی بننا تھا؟ کیا صرف متقی بننا تھا یا محسن بننا تھا؟ آپ سب، ہم سب چلتی پھرتی مبلغات ہیں. We don't have to hold a mic every time to tell what is Islam. میرے منہ سے جو نکلتا ہے صبح سے لے کے رات تک، جو میں گفتگو فرماتی ہوں، میرے چہرے پہ جو ایکسپریشن ہوتے ہیں with my own family members, leaving the fact behind how serious, how annoying, how difficult they are. میرے چہرے کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ I have the title of, after all, being an ummati of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں کفر تو نہیں کر رہی کسی ایکشن سے؟ اہل الکتاب کا کفر تو سمجھ آ گیا. بھائی ہمیں یہ سمجھا دیں کہ اہل الکتاب میں یہود اور نصارہ الگ الگ کیوں ہیں. بھائی ہمیں یہ سمجھا دیں کہ اہل الکتاب بھی تو کفر کرتے تھے، تو ان کو کافر کیوں نہیں کہتے. بھائی ہمیں یہ سمجھا دیں کہ اگر وہ اللہ کے ایک رسول کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو مشرک کیوں نہیں کہلاتے. کتنی فکر ہے ہمیں اہل الکتاب کی. We are so concerned about them. How sweet of us. بہت فکر ہے ہمیں. فتوی لگانے کے ماہر سارے اسرائیلی جہنم رسید ہوں گے. اچھا، آپ کو کس فرشتے نے آ کے بتایا؟ سارے اسرائیلی دیکھنا اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے. اور ریئلی کیوں؟
کفر کر رہے ہیں نا، ظلم کر رہے ہیں، بیچارے فلسطین کے مسلمانوں کا حشر نشر کر رہے ہیں. او ریلی؟ اور ہم سب مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے امیجیٹ رشتوں میں، اپنی بیوی، اپنا شوہر، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتے، خالہ، پھپھو، تائی، چاچی، ہم یہاں کوئی ظلم نہیں کر رہے. بنی اسرائیلی ظلم کریں تو ظلم، ہم ظلم کریں تو انصاف. کون سے ٹائٹل کے پیچھے دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں؟ کس خواب نے ہمیں ابھی تک اٹھنے نہیں دیا؟ یاد رکھیں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے مشرک سے الگ کیٹیگری بنائی اہل الکتاب، دس از ناٹ ٹو بیش یہود اینڈ نصارہ بیسیکلی. وہ تو اس وقت کے یہود اور نصارہ کے اوپر بڑی سخت ذمہ داری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کے باوجود ساری حقیقت تورات اور انجیل میں پریڈکشنز کی جاننے کے باوجود they were denying Islam, they were denying رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. What about us today? یہ اہل الکتاب کی جگہ امت محمد بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے. یہ سوچو قرآن پڑھنے والوں، ہم ہمیشہ جب قرآن میں سزا کا تذکرہ، کفر کا تذکرہ، ظلم کا تذکرہ، ناانصافی کا تذکرہ، اللہ سے دور ہونے کا تذکرہ، اللہ کے ساتھ احکامات کی نافرمانی کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ABCDEFGHIJKL سب ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. نہیں آتا تو اپنا نفس نہیں آتا، اپنا نام سامنے نہیں آتا. اہل الکتاب ٹائٹل کے باوجود عملی کفر کا شکار تھے اور جمے ہوئے تھے اس کے اوپر. This is the mirror which has been kept in front of the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم دھوکے کا شکار مت ہونا. رسول اللہ کا امتی ہونے کے باوجود کفر عمل میں مت لانا. اور عمل میں کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے نہایت رحمت للعالمین رسول کے ذریعے سمجھائے. درگزر کر دو، معاف کر دو. دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں رکھو. تمہارے ٹف رشتے دار ہیں، تم دو، وہ تم سے روکتے ہیں تو وہ طریقے سے بات نہیں کرتے. تم مسکرا کر بات کرو جسٹ فار ہز سیک. تم معاف کر دو. وہ ستاتے ہیں، تم حق ادا کر دو. اللہ مستقل سکھا رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے، اور ہم کہتے ہیں نہیں. بالکل جیسے مسلمانوں کے اوپر آزمائش تھی مکی دور میں کہ قریش مکہ ان کو ستاتے تھے. ہمارے اس بیکار قسم کے دماغ نے ہمیں کیا سکھا دیا؟ یہ جو اصل میں ہمارے رشتے ہیں نا، یہ سب قریش مکہ کی طرح کے. ہم ٹھہرے بالکل صحابہ کرام کی طرح نیک، بہت ہائیسٹ ایمان کے لوگ. ظاہری بات ہے ہم تو آزمائے جائیں گے. کس نے ہم مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ رشتے جو آپ کو ستاتے ہیں اصل میں وہ قریش مکہ کی طرح مکی دور میں ہیں آپ، جبھی تو سب آپ کو تنگ کر رہے ہیں. کس نے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی؟ قریش مکہ کلمہ گو نہیں تھے بہنوں. ہمارے رشتے کلمہ گو ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کہتی ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بٹ ہمارا دل دکھاتے ہیں. اوہ، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی تو ڈنڈی مارتے ہی ہوں گے اپنے رب کے احکامات میں. نمازیں پڑھتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں
لیکن اس رب نے جہاں جہاں جن جن باتوں سے رکنے کا کہا ہے سب جگہ رک گئے، سب جگہ بریکس لگا دیے، سب جگہ بہت اپنے آپ کو کانشیس کر لیا. اٹس ایزی ٹو بلیم اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ریکٹیفائی. سورت البینہ، بینہ ہے یہ، یاد رکھیے گا. اٹس اے واضح روشن دلیل. کس کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے؟ مشرکین کے لیے؟ نہ نہ نہ، پڑھنے والے کے لیے. میں پڑھ رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں. Whoever gonna recite, whoever gonna understand Surat Al-Bayyinah, this surah will show the mirror or the reflection to the reader in a very prominent form. یہ میرے لیے بیانہ ہے. اہل الکتاب کفر کرتے تھے اللہ کی نظر میں، تو مسلمان بھی کفر کرتے ہیں اللہ کی نظر میں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق عمل نہیں کرتے. اور یہاں شدت ہے پہلی آیت میں، لم یکن الذین، دس شدت، وہ کسی حال میں اپنی سوچ، اپنے سیلف کریٹڈ دین سے الگ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کو کلیئر ایویڈنس مل جاتا. کسی صورت میں الگ ہونے والے نہیں تھے. اس فرق کو سمجھیں اہل الکتاب کے اور مشرکین کے. مشرک تو مشرک ہے، مشرک پر اگلی دفعہ بات کریں گے انشاءاللہ ذرا اور تفصیل سے. ابھی تو ہم یہ سمجھ جائیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ اکٹھے کر دیے ہیں، ایک طرف کہا اہل الکتاب، ایک طرف قرآن سورہ مائدہ میں کہتا ہے ان کی پاک دامن عورتیں حلال، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ حلال، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ البینہ میں کفر کرنے والے اہل الکتاب. How we gonna reconcile? سمپل، اہل الکتاب صرف ٹائٹل کے ہیں اہل الکتاب، عمل اس کتاب کے مطابق نہیں ہوگا تو بن جائیں گے عملی کافر. اینڈ ان دا سیم مینر مسلمان ٹائٹل کے اگر ہیں صرف مسلمان اور سبمشن اپنے رب کے سامنے مسلم ہونے کی شو نہیں کرتے اس کے احکامات پر، تو ہیں ہم عملی کفار. ایک دوسرے کو عملی کفار ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ ایکسپلینیشن میں نے آپ کو نہیں بتائی. مجھے اپنے اخلاق، کردار، معاملات، ایمان اور اپنی زندگی پر فوکس کرنا ہے. کہیں میں عملی کافر تو نہیں ہوں؟ کہاں کہاں عملی کافر ہوں وہاں وہاں مجھے ریکٹیفائی کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اپنا معاملہ درست کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا ہے، ورنہ میری کیٹیگری بھی وہی ہوگی. کہنے کو ہوں گے ہم ٹائٹل کے مسلمان، لیکن پھر کہیں فرشتے ہمارے لیے نہ کہتے ہوں کہ اپنے من پسند دین پر جمے رہنے والے اور اس غفلت سے نہ ہٹنے والے. اللہ تعالیٰ دین والوں کو، خاص طور پر جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے. اللہ ہمارے علم کا فائدہ سب سے پہلے ہمارے اخلاق کے ذریعے ہمارے اپنوں کو پہنچنا شروع ہو جائے. دیکھیں ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تو اچھا کرے نا. کیوں؟ یہاں بارٹر سسٹم چل رہا ہے. یہ دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے. یہاں تو آزمائے جائیں گے. آپ بھی اچھی اور سامنے والا بھی اچھا. واٹ اے بارٹر سسٹم. But we are not under a barter system by the way. یہاں آپ اچھا کریں گی، جواب میں اچھائی نہیں ملے گی. And you will stick to the اچھائی because you have all the امید with your Rabb. About him you are sure اس سے زیادہ قدردان کوئی بھی نہیں ہے. So جم جائیں اچھائیوں پر، جم جائیں اخلاق پر، شو کریں کہ جو اللہ نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے مسلمان، قرآن والی، اہل الکتاب، قرآن پڑھنے والی، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والی، قرآن سمجھنے والی،
قرآن کے اوپر اپنا وقت لگانے والی، قرآن یاد کرنے والی ٹائٹل ہے نا آپ کے. محنت کریں کہ یہ ٹائٹل آپ کو عملی طور پر بھی اللہ کے سامنے سبمیشن کرنے والا بنا دیں، اور بنائیں گے اللہ تعالیٰ. ہمارا ایمان ہے، اگر اس نے ہمیں اس کے فہم کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے، اگر ہمیں اس نے اس کتاب کی قدر کرنے والا بنا دیا ہے، تو وہی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. ہم میں طاقت نہیں ہے اے اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. ہم میں طاقت نہیں ہے اے اللہ بہترین اخلاق اڈاپٹ کرنے کی، ان رشتوں کے سامنے جو جوابی طور پر بہترین اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے. اللہ ہم آزمائش نہیں مانگتے، مگر ہمارے آس پاس جتنی ایسی آزمائشیں ہیں اللہ ہمیں ان میں ثابت قدم رکھ. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہمیں اپنی بہترین بہترین رضوان نصیب فرما دے. اللہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات دور فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہ ہمیں امانت والا بنا دے تاکہ ہمارے اوپر امانت والے حکمران آ جائیں. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس امت کی حفاظت فرما. اللہ ہماری توبہ استغفار قبول فرما لے. اللہ ہمیں ناگہانی موت سے بچا لے. اللہ ہمیں محتاجیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کیجیے گا. اللہ اپنے خزانوں سے نواز دے. اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے. اللہ جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اللہ جس کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا تو اس کے آنسو دیکھتا ہے. اللہ تو ہمارا بہترین ساتھی بن جا. اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تو ہمیں اپنی معیت بھی عطا فرما دے. یا اللہ ہماری زبان کو ذکر کرنے والی زبان اور ہماری شخصیت کو نیکیاں کرنے والی شخصیت بنا دے. اللہ ہم نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے، ہم اس صورت کی تفسیر، اس صورت کی اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے. اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ریسورسز میں برکت عطا فرما، اور اللہ ہمیں اس کام کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعائیں سن لے اور ہمیں بخش دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.